सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से पूछो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेराज का दूल्हा बनाया। और आपको मैं बताता चलूँ कि मेरे आका की क्या शान है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम रब की बारगाह में क्या है। ये मेराज हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में दूसरा सबसे बड़ा मोजज़ा है। दूसरा बड़ा मोजज़ा, पहला हुज़ूर का बड़ा मोजज़ा वो मोजज़ा कुरान है, और दूसरा बड़ा मोजज़ा हुज़ूर अलैहि सलाम का मोजज़ा मेराज है। आप याद रखिए, मोजज़ा के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये आदत करीमाना रही है कि जिस दौर में जिस चीज़ का उरूज होता उस दौर के नबी को अल्लाह उसी हिसाब से मोजज़ा अता फरमाता, और वो मोजज़ा जो है उस दौर के फ़ख्र को तोड़ देता है। जैसे जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने नबी बनाया तो वो दौर जो था हुस्न का दौर था। एक से एक हसीन अपने हुस्न पर नाज कर रहे थे। लोग हुस्न पर फ़ख्र कर रहे थे कि मैं हुस्न वाला हूँ। अपने हसीन अपनी हुस्न से लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे लोग। जब हुस्न का जादू सर चढ़ के बोल रहा था तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ को हुस्न जमाल का पैकर बनाकर भेजा। हुस्न जमाल का पैकर बनाकर हज़रत यूसुफ़ को भेजा। फिर जो लोग हुस्न पर नाज करते थे, हुस्न पर फ़ख्र करते थे, वो फिर हज़रत यूसुफ़ को देखकर उंगलियां काटने लगे। तो जो चीज़ पर लोग उस वक्त फ़ख्र कर रहे थे उस चीज़ को अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बतौर मोजज़ा अता किया। इसी तरह जब हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दौर आया, वो दौर जो आहनगिरी का दौर था। लोहे को लोग तरह तरह का शक्ल देते, तरह तरह की शक्ल देते थे। लोहे से एक खूबसूरत चीज़ बनाते थे। वो आहनगिरी का दौर था। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो उस वक्त अल्लाह ने मोजज़ा दिया वो इसी तरीके से मोजज़ा दिया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब किसी लोहे को हाथ में लेते थे वो मोम की तरह नरम हो जाता था, और फिर जैसे आप चाहते थे उसको बना देते थे। तो ये बात ज़हन नसी कर लें कि हर दौर में अल्लाह ने जो नबियों को मोजज़ा अता किया है उस दौर के हिसाब से दिया है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अरब के सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए उस वक्त ज़बान बयान का उरूज था। अरब वाले अपनी ज़बान पर नाज करते थे, अपने ज़बान पर उन्हें फ़ख्र था कि हम अरबी बोलते हैं, हम अरबी लोग हैं। और दूसरों को अजमी कहते थे, गोंगे कहते थे, यानी ज़बान बयान पर उन्हें नाज का इतना फ़ख्र था। तो फिर जब वो नाज कर रहे थे अपनी ज़बान बयान पर, अल्लाह ने अपने नबी को कुरान अता फरमाया। अल्लाह ने अपने नबी को कुरान का मोजज़ा दिया। और कुरान ऐसा कलाम है कि अरब वालों ने जब इस कलाम को सुना दांतों तले उंगली चबाने लग गए। वो परेशान हो गए, क्या ऐसा भी कलाम हो सकता है। फिर उन्होंने झुटलाना शुरू किया। जब उन्होंने झुटलाया तो फिर मेरे रब ने फरमाया फातू बि सूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम इसको अल्लाह का कलाम नहीं मानते हो तो एक सूरत की मिसल बना करके तैयार करके लाओ। फिर वो लोग मदहोश हो गए, वहीं से हार ना पड़ा उन्हें। अल्लाह अकबर। जब ज़ुबान बयान का उरूज था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नबी को कुरान का मोजज़ा दिया। और फिर मेरा नबी का दौर कोई मुख्तसर दौर नहीं है बल्कि क़यामत तक मेरे नबी का ही दौर रहेगा। मेरे नबी का जो दो दौर है वो अहम दौर है। एक जब मेरे नबी तशरीफ़ लाए वो दौर अहम है, और एक कुर्बे क़यामत ये दौर अहम है। जब मेरे नबी तशरीफ़ लाए उस वक्त ज़बान बयान का उरूज था। अल्लाह ने अपने नबी को कुरान अता फरमाया। और कुर्बे क़यामत साइंसदान को तरक्की पाना था। कुर्बे क़यामत साइंस को तरक्की करना था, क्योंकि
آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چاند پر پہنچ رہے ہیں، چاند پر پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو سائنسداں کا دور قرب قیامت تک پہنچنا تھا، اس لیے میرے رب نے میرے نبی کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور میرے نبی کو یہ معجزہ دے کر سائنسدانوں کو بتایا، سنو سائنسدانوں، تم چھلانگے لگاتے رہ جاؤ گے، کوشش کرتے رہ جاؤ گے، میرے نبی کے قدم معراج کی رات جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں تمہارا وہم و خیال بھی نہیں پہنچے گا، وہاں تمہارا وہم و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں معراج کی رات میرے نبی کے قدم لگ چکے ہیں۔ تو یہ معجزہ معراج یہ حضور علیہ السلام کا دوسرا بڑا معجزہ ہے، دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن تبلیغ کرنے نکلے ہیں، لوگوں نے بہت ستایا، لوگوں نے بہت ستایا، حضور غمگین ہو گئے، حضور غمگین ہوئے، آ کے سوئے ہیں، چادر اوڑھ لیے، چادر اوڑھ کے سوئے ہیں، حضور غمگین ہے، اور حضور غمگین ہو اور میرا رب حضور کو نہ منائے، اللہ اکبر۔ اپنے محبوب سے میرا رب کتنا پیار کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بلایا، حضرت جبرائیل کو بلایا۔ آپ اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے دعوت نامہ بھیجتے، شادی میں بلانا ہو تو کارڈ پہنچاتے ہیں، اور اگر اور محبت ہو تو جو آپ کے پاس معزز شخص ہے، باعزت شخص ہے، اس کو لے کر کے دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ مہمان جو ہے، آنے والا مہمان اس سے بھی زیادہ باوقار ہو، اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو بلانے کے لیے سواری بھی بھیجتے ہیں۔ میرے رب کو میرے مصطفیٰ سے کتنا پیار ہے کہ میرے رب نے میرے نبی کو لانے کے لیے صرف فرشتے کو نہیں بھیجا، بلکہ تمام فرشتوں کے سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل امی کو بھیجا، حضرت جبرائیل امی۔ اور یہ جبرائیل امی کون ہے؟ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو تمام انبیاء کے صحابی بنے، جس نے تمام نبیوں کو دیکھا ہو، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمام نبیوں کے صحابی ہو۔ یہ حضرت جبرائیل امی ہیں جو تمام انبیاء کے صحابی ہیں، تمام انبیاء کے صحابی ہیں۔ انہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت نوح کو بھی دیکھا، حضرت زکریا کو بھی دیکھا، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، تمام انبیاء کو حضرت جبرائیل امی نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور وہی جبرائیل امی جو تمام سید الملائکہ تمام فرشتوں کے سردار ہے، میرا رب کہتا ہے جاؤ، اکیلے نہیں، ساتھ میں 70,000 فرشتوں کو لو، ساتھ میں 70,000 فرشتوں کو لو، اور میرے محبوب کو میرا دیدار کرانا ہے، میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم غمگین ہوتے ہیں تو گھر والے یا کوئی کہتے ہیں چلو باہر تھوڑا گھوم کے اور موڈ فریش ہو جائے گا، تھوڑا باہر گھوم لو موڈ فریش ہو جائے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی بات ہے، جب ہمارا موڈ خراب ہو، ہم غمگین ہو تو ہم باہر جاتے ہیں۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے ہیں تو میرا رب اپنا دیدار کرانے کے لیے بلاتا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غمگین ہے، سوئے ہوئے، حضرت جبرائیل امی تمام فرشتوں کی جماعت کو لیے حضور کے گھر کے پاس آئے۔ حضور کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، بلکہ چھت کے طرف سے چھت کو کھولا گیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل تمام فرشتے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت جبرائیل کھڑے ہیں اور میرے مصطفیٰ سو رہے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں، چادر۔ اور اللہ کی حکمت بھی کیا ہے، میرے نبی خود فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام سوئے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے، حضرت جبرائیل امی آئے۔ اب حضور نیند میں ہیں، اٹھائے تو اٹھائے کیسے، اٹھائے تو اٹھائے کیسے، آواز دے۔ حضرت جبرائیل نے سوچا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، آواز دیں گے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ہاتھ سے بیدار کرے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب اٹھائیں کیسے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا محبوب سو رہے، یا اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے، میں اٹھاؤں کیسے؟ اب رب کے طرف سے جواب کیا ملا کہ جبرائیل میرا محبوب سو رہا ہے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، سنو اپنے نورانی لبوں کو میرے محبوب کے قدموں میں لگاؤ، میرے محبوب کے قدموں میں لگاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے قدموں میں بوسہ دیتے،
حضور علیہ السلام کے قدموں میں جب جبرائیل نے بوسا دیا، حضور کی آنکھ کھل گئی، حضور بیدار ہوئے۔ اللہ اکبر، کون؟ کہا یا رسول اللہ، رب آپ کا مشتاق ہے، رب آپ کو بلا رہا ہے، آپ کا رب اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہوئے۔ بہرحال مختصر کے ساتھ بیدار ہونے کے بعد پھر حرم کعبہ میں حضور کو لے جایا گیا، آب زمزم سے آپ کا دل دھویا گیا۔ اس کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصی، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سیر کرایا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، سب سے پہلے جب معراج حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا نا، معراج کا واقعہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے نبی نے حضرت ام ہانی کو سنایا۔ جب معراج سے واپس آئے حضور، حضرت ام ہانی کو سنایا تو حضرت ام ہانی نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، اس واقعہ کو آپ لوگوں کے سامنے نہ رکھیں، اس واقعہ کو آپ لوگوں کے سامنے نہ رکھیں، کیونکہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، لوگ انکار کریں گے، آپ نہ رکھیں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں تو رکھوں گا، واقعہ معراج لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو حضرت ام ہانی نے جب منع کی، اس کی وجہ کیا تھی کہ واقعہ معراج یہ یقیناً حیران کرنے والا واقعہ تھا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کا سر، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمانوں کا سر، جنت و دوزخ کا سر، پھر رب کا دیدار، تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو پھر لوگوں کا انکار کرنا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں بات آنی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے حضرت ام ہانی نے کہا بیان نہ کرے۔ جب حضرت ام ہانی نے کہا نا بیان نہ کرے تو پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا، یعنی اللہ نے فرمایا اے انکار کرنے والوں سنو، تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ یہ جو میں نے اپنے نبی کو سیر کرایا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمانوں کا، پھر آسمانوں سے سدرۃ ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت و دوزخ، پھر لامکان تک، یہ جو میرے نبی نے سیر کیا ہے نا، یہ میرے نبی کا دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ میرے نبی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سیر کیا، میرا رب فرماتا ہے یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں نے سیر کرایا ہے، میرے نبی نے نہیں، میں نے کرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ رب نے کہا کہ اے لوگو، جو رب لفظ کن سے کائنات کو وجود عطا کر سکتا ہے، جو رب لفظ کن سے کائنات کو بنا سکتا ہے، کیا وہ رب رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو سیر نہیں کرا سکتا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے عبد کو، اپنے عبد خاص کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ اکبر۔ یہ تو قرآن میں ہی اللہ نے بیان کیا۔ اچھا ایک بات میں اور بتا دوں، اس آیت کے جو میں نے تلاوت کی یہ آیت، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ذرا غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بعبدہ، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، عبد کا معنی عربی میں جو ہے عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو، یعنی اپنے بندے کو۔ اچھا اللہ نے عبد کیوں کہا؟ اللہ نے عبد کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی تو نبی تھے، رسول تھے، تو اللہ یہ کہتے سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، سبحان الذی اسریٰ برسولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کرایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو سیر کرایا۔ پھر عبد کیوں کہا؟ بندہ کیوں کہا؟ یا عبد سے مراد عبد خاص ہے، عبد عام مراد نہیں ہے، عبد سے مراد عبد خاص ہے، کیونکہ علامہ اقبال کو پڑھیں گے تو وہ لکھتے ہیں عبد دیگر عبدہ و چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ماں سراپا انتظار و منتظر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عبد اور ہے، عبدہ اور ہے، عبد جو ہے وہ اور ہے، عبدہ جو اللہ نے یہاں استعمال کیا عبدہ یہ اور ہے، کیونکہ عبد وہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر جوتے اتار کے جاتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبد یہ ہے کہ خود جاتے ہیں اور جا کر کے التجا کرتے ہیں یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور جواب آتا ہے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے،
اور ابدہو یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر چادر اوڑے میرے مصطفیٰ سوئے ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ رب نے بلایا ہے۔ تو عبد اور ہیں، عبدہو اور ہیں، تو عبد یہاں اللہ نے استعمال کیوں کیا؟ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا پسند فرمودہ ہے۔ حضور نے اس بات کو پسند فرمایا کہ مجھے عبد کہہ کر کے بلایا جائے، مجھے بندہ کہہ کر کے بلایا جائے۔ جب معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حضور حاضر ہوئے، رب کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی حاضری ہوئی، اللہ نے بے شمار چیزیں دی۔ فرمایا گیا 70,000 اسرار اللہ نے اپنے نبی کے جھولی میں دیا، 70,000 رموز اللہ نے اپنے نبی کے جھولی میں دیا، 70,000 حکایات اللہ نے اپنے نبی کو دیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، گنہگاروں کو مغفرت کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا۔ اور پھر جو ہم لوگ نمازوں میں تشہد پڑھتے ہیں یہ بھی جو ہم معراج میں ہی عطا کیا گیا، اور 50 نمازوں کا تحفہ بھی ملا تھا جو بعد میں سمٹ کر کے 5 رہ گئی۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، 70,000 رموز، 70,000 اسرار، 70,000 حکایات، اللہ نے گنہگاروں کو بخشنے کا وعدہ کیا، نمازوں کا تحفہ ملا۔ سب کچھ دینے کے بعد میرے رب نے میرے مصطفیٰ کریم سے پوچھا، اے میرے محبوب، میں نے جو کچھ بھی دیا ہے اپنے پسند سے دیا ہے۔ اب میرا رب فرماتا ہے وہ بیما اشرف کا یا احمد، اے میرے محبوب اب تو یہ بھی تو بتا دے کہ تجھے کیا چیز پسند ہے، میں تمہیں کس چیز سے جو ہے مشرف کروں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے نبی کو میرے رب نے فرمایا بیما اشرف کا یا احمد، اے محمد اب میں تمہیں کیا دوں؟ تب اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا یا اللہ ساری زندگی میں لوگوں کو بتاتا رہا کہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہی دنیا میں لوگوں کو میں بتاتا رہا۔ طائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر برسائے، میں نے یہی کہا کہ میں رب کا بندہ ہوں۔ لوگ میرے راہوں میں کانٹے بچھائے، میں نے یہی کہا کہ میں رب کا بندہ ہوں۔ لوگ میرے سر پہ اوجھریاں ڈالی، میں نے پھر بھی یہی کہا کہ میں رب کا بندہ ہوں۔ طائف کے بازار میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، جب لوگوں نے ستایا تب بھی کہا، ہر وقت میں یہ کہتا رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ آج تو مجھے پوچھتا ہے بیما اشرف کا یا احمد، تو میری خواہش ہے کہ تو مجھے عبد کہہ کر کے بلا لے، تو مجھے آج عبد کہہ کر کے بلا۔ تو اس لیے میرے رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی۔ تو یہ میرے نبی کا پسند فرمودہ ہے، اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا بعبدہ، عبد کا صیغہ اللہ رب العزت نے استعمال کیا۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ نے جہاں تک چاہا اپنے نبی کو سیر کرایا، جہاں تک چاہا۔ اچھا ایک بات اور بتاتا چلو کہ جو معراج کا سفر رہا یہ کتنے دیر میں یہ سفر رہا؟ یہ معراج جو ہمارا آپ آج سن رہے ہیں یہ کتنے دیر میں؟ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے آسمان و جنت، دوزخ، پھر سدرۃ المنتہی اور آگے لامکاں تک سیر کیا میرے مصطفیٰ کریم نے۔ صرف جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اس کی مسافت اگر دیکھی جائے تو یہ 2 مہینے کی مسافت ہے۔ 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے۔ صرف اگر کوئی مسجد اقصیٰ کو چھو کر بھی آنا ہو نا تو اس کو 2 مہینہ چاہیے، 2 مہینہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے کتنے دیر میں یہ سارا سفر کیا، یہ سیر کیا؟ حضور فرماتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ حضور جو وضو بنائے تھے وضو کے پانی بھی ابھی بہہ ہی رہا تھا، حضور معراج سے واپس بھی آ گئے۔ اب یہ حیرت کرنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اتنی ابھی وضو کا پانی بھی بہہ رہا ہے، کتنے دیر تک پانی بہتا ہے؟ حضور جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے فرمایا گیا وہ جب حضور واپس آئے وہ بستر بھی گرم تھا، بستر ابھی گرم ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر صرف مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک جایا جائے تو 2 مہینہ لگے، اور پھر اتنا زیادہ سیر کیا، کہاں کہاں گئے حضور، جنت و دوزخ کا سیر کیا، واقعہ اتنا لمبا ہے، پھر تھوڑے سے وقت میں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کو میں ایک مثال دے کے بتاتا ہوں۔ جیسے آج کل گھڑی چلتی ہے، یہ گھڑی ہے، ابھی گھڑی میں ٹائم ہوا ہے 1:20 ٹائم ہوا ہے۔ اب اس گھڑی کی بیٹری ہم نکال لیں گے، 1:20 میں ہم اس گھڑی کی بیٹری نکال لیں۔ اب اسی بیٹری کو ہم شام کو 7 بجے لگائیں گے تو کتنا ٹائم ہوگا گھڑی میں؟ کتنا ٹائم ہوگا؟ 1:20 ہی ہوگا نا۔ حالانکہ شام کے 7 بج چکے،
لیکن ہم جب بیٹری کو نکال لیا 1:20 کو، اور پھر ہم جب شام کو 7 بجے اس بیٹری کو لگائیں گے تو گھڑی کا ٹائم 1:20 ہی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ آپ کہیں گے کہ 1:20 ہوا ہے اس گھڑی میں، کیوں؟ کیونکہ اس کی بیٹری نکال لی گئی تھی۔ جب تک بیٹری ہے اس وقت تک یہ گھڑی ٹائم دکھا رہی ہے، جب بیٹری نکال لیں گے اس کا ٹائم بند ہو جائے گا، یہ ٹائم نہیں دکھائی، پھر جب لگاؤ گے اس وقت ٹائم دکھانا شروع کرے گی۔ پتہ کیا چلا؟ میرے مصطفیٰ کریم وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کائنات کی جان میرے مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے پاس حضرت جبرائیل کو بلا کر بھیجا۔ جب حضور علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھ کے سفر کے لیے گئے، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سیر کیا، جنت و دوزخ کا سیر کیا، پھر حضور جب واپس آئے تب بھی بستر بھی گرم تھا۔ بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی جانے کائنات ہے، میرے نبی وجہ کائنات ہے۔ جب حضور گئے تھے کائنات کا چلنا بند ہو گیا تھا، حضور جب آئے پھر سے کائنات کا چلنا شروع ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب گئے تھے کائنات بند، اور جب حضور آئے پھر سے کائنات کا چلنا شروع، کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے جانے کائنات بنایا ہے، میرے نبی کو اللہ نے جانے کائنات بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام وضو بنائے تھے، پانی بہہ رہا تھا، حضور چلے گئے، کائنات بند، حضور واپس آئے، پھر سے پانی کا بہنا شروع ہوا۔ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، حضور جب گئے تھے، جب گئے حضور کنڈی ہلنا بند، پھر حضور جب آئے پھر سے کنڈی کا ہلنا شروع ہوا۔ تو اللہ نے اس وقت کائنات کو روک دیا تھا۔ اللہ کی شان ہے، جس کے لیے چاہے کائنات کو روک دے، تو اللہ نے معراج کی رات وقت کو روک دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کوئی یہ کہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنے دور دور تک سفر کرنا یہ ممکن نہیں ہے، تو اللہ اکبر۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو ایک جن کھڑا ہو کے کہتے ہیں کہ حضور وہ تخت میں آپ تک لا کے پہنچاؤں گا۔ اور یہ تخت بلقیس کتنے دور پر یہ تخت رکھا ہوا تھا؟ فرمایا گیا 2 مہینے کی مسافت، 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا، 1 مہینہ آنے میں، تخت لانے کی جو مسافت تھی۔ لیکن ایک جن کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے کہ حضور وہ تخت میں آپ کے پاس لاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنے دیر میں لاؤ گے، کتنے دیر میں تخت لاؤ گے؟ تو اس نے مختصر کے ساتھ 3 یا 4 گھنٹے کا ٹائم دیا۔ مسافت کتنی ہے؟ 2 مہینے کی آنے جانے کی، اور وہ کہتے ہیں 2 یا 3 گھنٹے، 3 یا 4 گھنٹے میں وہ تخت آپ کے پاس لا کے رکھ دوں گا۔ کتنی بڑی بات تھی! لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی کی شان کچھ اور ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات تھی نا، 2 مہینے کی مسافت کو 4 گھنٹے میں طے کر رہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کہتا ہے وہ کھڑا ہوا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، اور کتابوں میں ان کا نام حضرت عاصف بن برقیہ نام آتا ہے ان کا۔ یہ کوئی نبی نہیں تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقتدی تھے۔ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، کہتے ہیں کہ حضور آپ مجھے حکم دے، میں وہ تخت بلقیس آپ کے سامنے لا کے رکھوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے 3 یا 4 گھنٹے کا ٹائم دیا، تم کتنے دیر میں یہ تخت لا کر کے حاضر کرو گے؟ تم کتنے دیر میں لا کر کے دو گے؟ کیونکہ 2 مہینے کی مسافت ہے آنے جانے کی، اور تخت یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، 80 ہاتھ لمبا ہے، 60 ہاتھ چوڑا ہے، لوہا سونا چاندی اور قیمتی دھاتوں سے بنا ہوا ہے، 60 کوٹھریوں میں مکفل ہے، پہرے دار کھڑے ہیں، کوئی چھوٹی سی چیز نہیں کہ جیب میں ڈال کے لے کے آ جاؤ۔ اتنا بڑا تخت 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا، اور پھر پہرے دار بھی کھڑے، وہاں سے لانا ہے۔ اس نے 3 یا 4 گھنٹے کا ٹائم دیا۔ تم بتاؤ وہ تخت تم کتنے وقت میں لا کر کے دو گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے انا آتیکا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ حکم تو دیجئے، آپ آنکھ کی پلک بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے حاضر ہوگا۔ آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ابھی یہ بات کہتے کہتے کتنے بار ہم نے آنکھ جھپک لیا ہمیں معلوم نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ حکم دیجئے، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اس نے اس تخت کو لا کے حاضر بھی کر دیا، اس تخت کو لا کے حاضر بھی کر دیا۔
اللہ اکبر۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ یہ تخت لانے والے کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقتدی تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی مقتدی کی یہ شان ہے کہ 1 مہینہ جو سفر جانے آنے میں لگتا تھا 2 مہینہ، وہاں اتنے دور سے وہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت حضرت سلیمان تک لا کے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان کی مقتدی کی شان ہے۔ پھر اس مقتدی کا امام حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی میں جس امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، وہ امام میرے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سلیمان کی مقتدی کی شان ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی میں میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، پھر میرے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بہرحال معراج کا واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں پہنچے تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں جب سفر کر رہا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو میں نے کیا دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا فرمایا کہ جب میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مسجد اقصی پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ حضور سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں ہیں، اور صرف حضرت موسیٰ نہیں ہے، تمام انبیاء اکرام وہاں پر موجود ہیں۔ حضور نے تمام نبیوں کی وہاں جماعت کرائی۔ اب پتہ کیا چلا؟ جو لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، بھائی میرے نبی فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر جب مسجد اقصی پہنچے وہاں تمام انبیاء موجود ہیں، تمام انبیاء نے میرے نبی کی شان بھی بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی وہاں موجود ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی وہاں موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی وہاں موجود ہے، تمام انبیاء اکرام وہاں موجود ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء وہاں موجود ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ جو لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، انہیں کہو یار تو مرے گا، تیرا باپ مرے گا، تیرا دادا مرے گا، لیکن نبی جو ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، نبی کبھی مرتے نہیں ہیں، کیونکہ میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے وہاں پر تمام انبیاء کی جماعت کرائی، تمام انبیاء کی نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے پہلے حضور کی تعریف بیان کی، حضور علیہ السلام نے بھی کچھ باتیں کی، اس کے بعد وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف حضور علیہ السلام سفر کرنا شروع کیا۔ آسمانوں کی طرف پہلے آسمان پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر اور نبی سے، یعنی ہر آسمان میں کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے ذرا غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی جب مسجد اقصی جا رہے تھے تب قبر میں دیکھے، پھر جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ موجود ہے، پھر آسمان کی طرف جب حضور سیر کر کے گئے تو چھٹے آسمان پر وہاں بھی حضرت موسیٰ موجود ہے، وہاں بھی حضرت موسیٰ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، جو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں اتنے جلدی پہنچ سکتے ہیں، تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا کوئی اسے اندازہ نہ نکالے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے پہنچ گئے حضور سے۔ حضور اپنی صورت کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، حضور علیہ السلام خود جو سفر کر کے نہیں جا رہے تھے، بلکہ جو سواری تھی اس سواری کے حساب سے جا رہے تھے، سواری کی جتنی تیزی تھی اس کے حساب سے حضور علیہ السلام جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضور علیہ السلام کی شان حضرت موسیٰ سے کافی بڑی ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمایا کہ اپنے نبی کو معراج عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا تو یہ براق پر سفر کیا حضور علیہ السلام، اور براق کی تیز رفتاری کا عالم کیا تھا؟ فرمایا گیا کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی اس کا پہلا قدم ہوتا تھا،